बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। रात का ना जाने कौन सा पहर था जब मेरी आंख खुली थी। मैं दोबारा सोने की कोशिश करने लगा। मुझे प्यास भी नहीं लग रही थी, जो मैं समझता कि प्यास की वजह से आंख खुली है। वो एक अजीब सा एहसास था जिसके बायस मेरी आंख खुल गई। मैं नीम गनूदगी की हालत में था। अचानक मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे कमरे में बैक वक्त कई सांप पुकार रहे हों। सांपों की कमरों में मौजूदगी ने मुझे खौफजदा कर दिया। कमरे में जीरो का बल्ब जल रहा था, जिसके बायस कमरों में रोशनी इतनी थी मैं अच्छी तरह से देख सकता था। सबसे पहले मैंने बेड के नीचे देखा। वहां कोई सांप न था, लेकिन कमरे में सांपों के पुकारने की आवाजें मुसलसल सुनाई दे रही थी। उनकी आवाजों से महसूस हो रहा था कि सांप कमरे में ही है। मैं खौफजदा हालत में बिस्तर से नीचे उतरा और पूरे कमरे को देख डाला। एक भी सांप कमरे में ना मिला। कमाल है, एक भी सांप कमरे में नहीं है और सांपों के फुंकारने की आवाजें सुनाई दे रही हैं। मैंने खुद कलामी की। जमीन से मैंने कान लगाए कि ये आवाजें मुझे क्यों सुनाई दे रही हैं। जमीन के अंदर से सांपों के फुंकारने की आवाजें आ रही थी। दिन में मुझे ये आवाजें सुनाई न देती, लेकिन इस वक्त रात में सन्नाटे की वजह से साफ सुनाई दे रही थी। बेख्तियारी में मैंने जमीन को हाथ से थपथपाया। ऐसा करने पर मुझे बिल्कुल भी महसूस नहीं हुआ कि अंदर से खोखली है। खला होने की सूरत में यह मुमकिन था कि कमरे के नीचे तहखाना हो और वो तहखाना सांपों की आमाजगाह बन गया हो। मैं जिस मकान में था, ये मकान गुज़िश्ता दिनों मैंने खरीदा था। मैं इस इलाके में अजनबी था। मैं फौज से रिटायर हुआ था। अपनी जमा पूंजी से मैंने ये मकान खरीद लिया था। इस इलाके के लोगों को जब पता चला कि मैं ये मकान खरीदना चाहता हूं, उन लोगों ने मुझे ये मकान खरीदने से मना कर दिया। इस मकान में ऐसी क्या बात है जो मैं इसे ना खरीदूं? मैंने पूछा। इस मकान में खतरनाक किस्म का आसेब है जो किसी को घर में रहने नहीं देता। एक आदमी जिसका नाम जुम्मन था वो बोला, आसेब को क्या तकलीफ है जो इंसानों को नहीं रहने देता? मैंने पूछा। इलियास भाई, हमने सुना है कि इस मकान में मालिक मकान ने अपने बीवी बच्चों को कत्ल कर दिया था और खुद ना जाने कहां गायब हो गया। पुलिस ने उसे बहुत तलाश करने की कोशिश की, लेकिन कामयाबी ना हो सकी। जुम्मन ने बताया, ये बात तुम लोगों को कैसे मालूम हुई कि ये मकान आसेब ज़दा है? इस मकान में जो भी रहने आता है वो एक हफ्ते से ज़्यादा नहीं ठहरता और भाग जाता है। अब्दुल कादिर ने बताया। इस मकान में आसेब कैसे आ गया? मैंने पूछा। हम अपने बड़ों से सुनते आ रहे हैं कि इस घर में एक साहब रहते थे। उसने अपने बीवी बच्चों को कत्ल कर दिया था और खुद पुलिस के डर से, खौफ से घबरा कर कहीं दूर निकल गया था। उसे फिर गांव के किसी शख्स ने नहीं देखा था। साबिर ने तफसील बताई। बिल्कुल इलियास भाई, ऐसा ही हुआ था। उस दिन से इस मकान में कोई नहीं रह सकता। अगर कोई रहने की कोशिश भी करे तो आसेब उसे डरा कर भगा देते हैं। हम सबका यही ख्याल है। उस शख्स के बीवी बच्चे कत्ल हो जाने पर इंसानों के दुश्मन बन गए और उनको ये बर्दाश्त नहीं है कि कोई यहाँ रहे। इसलिए जो भी यहाँ आता है चंद दिन से ज्यादा नहीं रहता। यासीन ने बताया। मैं अकेला आदमी हूँ, इस लिहाज से तुम बताओ आसेब मेरे साथ क्या करेगा? मैंने पूछा। क्या तुम्हारे बीवी बच्चे नहीं हैं? जुम्मन चौंक कर बोला, मैंने शादी ही नहीं की। अच्छा ये बात है, अब्दुल कादिर ने कहा। मेरा ख्याल है आसेब मुझे कुछ नहीं कहेगा। मैं अकेला हूं, वरना वो मुझे कह सकता है कि अपने बीवी बच्चों को कत्ल कर दो। मैंने हंसते हुए कहा। मेरी बात सुनकर वो सब सोच में पड़ गए। कुछ देर खामोश रहकर वो बोले, ये भी मुमकिन है आसेब तुम्हारा गला घोंट कर मार दे। देखा जाएगा, मैं ऐसी नौबत ही नहीं आने दूंगा। उनसे दोस्ती कर लूंगा और उनको बताऊंगा कि मैंने अपनी जिंदगी में जो कमाया है इस मकान को खरीदने पर लगा दिया है, इसलिए मुझे तंग न करो। आसेब तुम्हारी बात समझ जाएगा। जुम्मन ने मासूमियत से पूछा। देखा जाएगा, मैंने कहा। मेरी सारी जिंदगी फौज की नौकरी करते गुजरी थी। मैं कभी जंगलों, सहरा, गर्ज ड्यूटी के दौरान हर जगह रहा था, इसलिए मेरे जहन से डर खौफ निकल गया था। मैं अकेला जंगलों में रात बसर कर लेने का आदी था। जैसे भी हालात हों उनसे निपटने की महारत रखता था। आसेब पर मैं बिल्कुल भी यकीन नहीं रखता था। यही वजह थी मैं उनकी बातों का कोई नोटिस नहीं ले रहा था। वैसे भी इतनी कम कीमत में उससे अच्छा मकान मुझे कहीं नहीं मिल सकता था। रात में सांपों की पुकार ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया था। यह मकान आसेब ज़दा है,
جس کے پاس یہ مکان تھا اس نے مکان کے سودے کے وقت صاف صاف کہہ دیا تھا اور مجھ سے لی رقم کسی صورت بھی واپس نہیں کرے گا۔ میں نے بھی اس بات کا اسے یقین دلایا تھا کہ میں یہ مکان واپس نہیں کروں گا۔ میں نے لائٹ جلائی اور مکان کے دیگر کمروں کی اچھی طرح سے تلاشی لی۔ کسی بھی کمرے میں مجھے ایسا سراغ نہیں ملا کہ جس سے پتہ چلے کہ مکان کے نیچے تہہ خانہ ہے۔ میرا ارادہ یہ تھا کہ اس مکان کی بیٹھک میں خود رہوں گا اور باقی حصہ کرائے پر دے دوں گا۔ اس طرح کرائے کی مد میں جو رقم آئے گی وہ میرے گزارے کے لیے کافی ہوگی۔ اس مکان کے آسیب ہونے کی صورت میں کوئی بھی کرائے دار اس مکان میں رہنا پسند نہیں کرے گا۔ مجھے اپنی جلد بازی پر اب بہت غصہ آ رہا تھا۔ میرا خود سے زیادہ اعتماد میرے جمع پونجی کو لے کر ڈوبا تھا۔ پینشن سے جو رقم ملتی ہے اس میں گزارا کرنا مشکل ہو جائے گا۔ رات جیسے تیسے کر کے گزر گئی۔ صبح ہونے پر میں نے دیواروں اور کمروں کی زمین کو تھپ تھپایا کہ ہو سکتا ہے مکان کے کسی کمرے میں تہہ خانہ ہو اور اس کے اندر جانے کا راستہ مل جائے۔ بہت کوشش کے باوجود میں مکان میں تہہ خانہ یا اس میں جانے کا راستہ تلاش کرنے میں ناکام رہا۔ علاقے کے لوگوں کے سامنے میں خود کو بہت بہادر ظاہر کر رہا تھا۔ اب کیسے ان سے کہتا کہ میں آسیب سے خوفزدہ ہو گیا ہوں اور یہ مکان فروخت کر کے جان چھڑوانا چاہتا ہوں۔ میری جمع پونجی مالک کے مکان سے دلوا دو یا مکان فروخت کروا دو، میں کسی اور علاقے میں چلا جاؤں گا، لیکن اس آسیب زدہ مکان میں کسی صورت نہیں رہوں گا۔ دوپہر میں کھانا کھا کر مجھے نیند آ گئی۔ رات کی نیند تھی اس لیے دن میں سو گیا۔ مجھے دن میں سونے کی عادت نہیں تھی، البتہ کچھ دیر آرام کرنے کو لیٹ جاتا، مگر سوتا کبھی نہیں ہوں۔ دن میں سونے کا یہ نقصان ہے، باقی بچ جانے والا آدھا دن پورا ہو جاتا ہے۔ آنکھ کھلنے پر میں نے دیکھا رات ہو چکی ہے۔ میں بھرپور نیند لے کر بیدار ہوا تھا۔ رات کا کھانا کھایا اور ٹی وی چلا دیا۔ ٹی وی پر میری پسند کے پروگرام نہیں آ رہے تھے، اس لیے جلد بور ہو گیا اور میں نے ٹی وی بند کر دیا۔ میں اس علاقے میں نووارد تھا، اس لیے علاقے میں ابھی کسی سے دوستی نہیں ہوئی تھی، ورنہ ان کو بلا کر رات والے معاملات پر بات چیت کر لیتا۔ ہو سکتا ہے کہ ان کے منہ سے کوئی قیمتی مشورہ نکل جاتا جو میرے لیے کارآمد ہوتا۔ دروازے پر دستک ہوئی، میں نے دروازہ کھول دیا۔ میرے سامنے جمن کھڑا تھا اور وہ مجھے دیکھ کر بولا۔ میں نے سوچا کہ صاحب گھر میں اکیلے بور ہو رہے ہوں گے، اس لیے کچھ دیر کو بوریت دور کراؤں۔ اچھا کیا تم نے آ گئے، میں واقعی اس وقت بور ہو رہا تھا، میں نے کہا۔ وہ مکان کے اندر چلا آیا۔ رات کیسی گزری؟ اس نے پوچھا۔ کچھ سو کر گزری اور کچھ جاگ کر، میں نے کہا۔ نئی جگہ جلدی نیند نہیں آتی۔ یہ بات نہیں ہے جمن، فوج میں رہ کر مجھے ہر جگہ سونے کی عادت پڑ گئی ہے۔ پھر کیا بات تھی؟ رات مجھے سوتے میں ایسا محسوس ہوا کہ کمرے میں سانپ گھوم رہے ہیں۔ روشنی تیز کر کے بھی کمرے میں کچھ نظر نہ آیا۔ کبھی کبھی انسان کو ویسے ہی وہم ہو جاتا ہے، ایسا ممکن نہیں کمرے میں سانپ ہوں اور وہ نظر نہ آئے۔ مجھے وہم نہیں ہوا۔ میری نیند سے جاگنے پر سانپوں کی پھونکار سنائی دے رہی تھی۔ میں نے اسے یقین دلانے کی پوری کوشش کی، وہ میری بات کو ماننے کے لیے تیار ہی نہ تھا، اس لیے میں نے رات اسے اپنے مکان پر گزارنے کو تیار کر لیا۔ میں دن بھر سوتا رہا، اس لیے رات کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ میں بستر پر ادھر ادھر کروٹیں بدلتا رہا۔ جمن بستر پر لیٹتے ہی سو گیا۔ اس کے کمرے میں خراٹوں کی آواز گونج رہی تھی۔ آدھی رات گزرنے پر مجھے محسوس ہوا کمرے میں سانپ پھونکار رہے ہیں۔ میں سوچ ہی رہا تھا کہ جمن کو جگا دوں تاکہ وہ اپنے کانوں سے خود سانپوں کے پھونکارنے کی آواز سن لے۔ اچانک خود ہی جمن اٹھ کر بیٹھ گیا اور مجھ سے پوچھنے لگا، یہ سانپوں کے پھونکارنے کی آوازیں کہاں سے آ رہی ہیں؟ مجھے خود نہیں پتا، میں نے لاپرواہی سے کہا۔ آؤ چل کر دیکھتے ہیں کہ یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے، جمن نے کہا۔ مجھے جمن کی اس بہادری پر بڑی حیرت ہوئی۔ وہ مجھے آسیب سے ڈرا رہا تھا اور اب خود سانپوں کی تلاش کرنا چاہتا ہے۔ دیکھو جمن، تم ڈر مت جانا، میں ڈرنے والوں میں سے نہیں ہوں، مجھے اپنے ساتھ ساتھ پائیں گے، جمن نے کہا۔ ہم دونوں نے مکان میں سانپوں کی تلاش شروع کر دی۔ کسی بھی کمرے میں ہمیں سانپوں کے بارے میں کوئی سراغ نہ مل سکا۔ صحن میں تہہ خانے کی تلاش میں اچانک میری نظر دیوار پر پڑی۔ دیوار میں ایک بڑا سا سوراخ تھا جس میں سیاہ ناگ کی دم نظر آئی۔ دم نظر آنے کا مطلب تھا دیوار میں اس ناگ کا بل ہے۔ اس وقت ایک کالا ناگ نظر آ رہا تھا، لیکن جس طرح اس مکان میں سانپوں کی پھونکاریں سنائی دیتی تھیں، اس سے لگتا تھا اس مکان میں ایک سے زائد سانپ ہیں۔
رات کا وقت تھا، اس ناگ سے چھیڑ چھاڑ کرنا ہمارے لیے پریشانی کا سبب بن جاتا۔ جمن کو سانپ دکھا کر میں کمرے کے اندر لے آیا۔ وہ اس کامیابی پر خوش دکھائی دے رہا تھا۔ اس بات کی تصدیق ہو گئی کہ اس مکان میں سانپ ہے۔ جمن نے کہا، ابھی ایک سانپ نظر آیا ہے، اس مکان میں کئی اور سانپ بھی ہیں، ان کو بھی تلاش کرنا ہوگا۔ میں نے کہا، ہمیں ان سانپوں کو تلاش کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جمن بولا، وہ کیوں؟ سانپوں سے چھیڑ چھاڑ کرنا ہمارے لیے ٹھیک نہیں، وہ ہمیں نقصان پہنچا سکتے ہیں، پھر ان سے جان کیسے چھوٹے گی؟ میں نے پوچھا۔ جس کا کام اسی کو ساجھے۔ تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ یہ کام سپیروں کا ہے اور ان کو آسانی سے قابو کر سکتے ہیں۔ تمہاری نظر میں کوئی سپیرا ہے؟ ہاشم میرا اچھا دوست ہونے کے ساتھ ساتھ اچھا سپیرا بھی ہے۔ وہ خطرناک سانپوں کو بھی اس آسانی سے قابو کر لیتا ہے جیسے یہ کوئی بات ہی نہیں تھی۔ تم صبح ہی ہاشم سپیرے کو بلا کر لے آؤ۔ تم بے فکر ہو جاؤ، میں صبح ہونے پر ہاشم کو لے آؤں گا، وہ خود بین بجا کر ان سانپوں کو پکڑ لے گا۔ جمن نے کہا، ان سانپوں کو پکڑنا بہت ضروری ہوگا، ورنہ یہ سانپ مجھے کسی بھی وقت نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ میں نے کہا۔ صبح کے وقت وعدے کے مطابق جمن اپنے دوست ہاشم سپیرے کو لے آیا۔ اس نے اپنی بین بجانی شروع کی۔ اس کی بین بجانے پر ایک ایک کر کے 15 سانپ نکل آئے، جن کو وہ پکڑ پکڑ کر اپنی ٹوکریوں میں بند کرتا رہا۔ جب سانپ آنا بند ہوئے تو اس نے اطمینان کا سانس لیا۔ لگتا ہے ان سانپوں کا پورا خاندان یہاں بسیرا کیے ہوئے ہے۔ ہاشم سپیرے نے کہا، کیا یہاں اور بھی سانپ ہو سکتے ہیں؟ میں نے پوچھا۔ اس وقت جو سانپ یہاں تھے وہ میں نے پکڑ لیے ہیں۔ یہاں سے کوئی سانپ اگر گیا ہوا ہے تو اسے میں بعد میں پکڑ لوں گا۔ میں ہر ہفتے آؤں گا اور ایک دن بین بجایا کروں گا، جو بچ گئے ہیں ان کو بھی قابو کر لوں گا، ہاشم سپیرے نے کہا۔ ہاشم سپیرے کی محنت سے باقی بچ جانے والے 4 سانپ بھی پکڑے گئے۔ اب گھر میں سکون ہو گیا تھا۔ میں رات میں سکون کی نیند سونے لگا تھا۔ میں نے اس مکان میں جو سانپوں کے بل تھے ان کو بند کروا دیا۔ 1 ماہ گزر جانے پر علاقہ مکین مجھے حیرت سے دیکھنے لگے کہ آصف مجھے کچھ کیوں نہیں کہہ رہا۔ ان کو اس بات پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس مکان سے اتنی تعداد میں سانپ پکڑے گئے ہیں۔ مکان میں وہ واحد بل تھا جس کی مدد سے سانپ زمین کے اندر موجود بلوں میں جا کر بسیرا کیے ہوئے تھے۔ یہ بل کمروں کے نیچے تک گئے ہوئے تھے۔ اس رات اتفاق تھا کہ میں نے دیوار میں سانپ کا بل دیکھ لیا تھا اور سارے سانپ پکڑے گئے تھے۔ چند ماہ گزر جانے پر لوگوں کو یقین آ گیا تھا کہ واقعی اس مکان میں آصف نہیں بلکہ سانپوں کا مسکن تھا۔ ان کی پھنکاریں سن کر لوگ سمجھتے تھے کہ یہاں آصف ہے۔ میں نے لوگوں کا اعتماد بحال ہو جانے پر مکان ایک فیملی کو کرائے پر دے دیا اور خود بیٹھک میں رہنے لگا تھا۔ پینشن اور کرائے کی مد میں آمدنی سے میرا گزر بسر اچھا ہونے لگا تھا۔ دوستو، اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے اور اسے اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا۔ اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ اللہ حافظ۔